الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن أحاطه أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات عظیم ہے، اور بے بہت درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اصحاب پر. حضرات کرام قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں جس وقت میں اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا مکہ معظمہ میں، جب آپ مبعوث ہوئے تھے، اس وقت دنیا کی حالت یہ تھی، پوری دنیا کی، عربوں ہی کی نہیں بلکہ باہر کی دنیا بھی ایسی ہی تھی. اس زمانے میں شرک کس نوعیت کا تھا، ان کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ 3 قسم کے معبودان باطلہ وہاں پائے جاتے تھے. کچھ لوگ وہ تھے جو ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر، پھر ان کی خیالی تشبیہ بنا کر، ان کی آستانے بنا کر وہاں نظر و نیاز دیتے، چڑھاوے دیتے اور ان کو اپنی مشکلات میں پکارتے تھے. ان کے علاوہ کچھ وہ لوگ تھے جو بتوں کے پجاری تھے، اور جن کے وہ بت بنائے گئے تھے وہ بھی زیادہ تر انسانوں کے بت تھے، یا فرشتوں کی تشبیہیں تھی یا انسانوں کے بت تھے. تاریخ میں جو بڑے بڑے لوگ گزرے تھے، صالحین تھے یا رسولان اعظام تھے، انبیاء کرام تھے، ان کے بت بنا کر پوجا جاتا تھا. ان کو بت پرست کہتے ہیں. یہ بت پرست لوگ تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ان کی پوجا پاٹ کرنے سے، ان کی آستانوں پر چڑھاوے دینے سے ان کی روحیں خوش ہوتی ہیں، اور اس طرح وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، سوارشی کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری مصیبتیں ٹلتی ہیں اور ہمیں یہ نعمتیں اللہ کی جو ہے وہ ملتی. تیسری قسم کے لوگ وہ تھے جو صرف نبیوں کو پکارتے. ان میں مشرکین عرب بھی تھے، خود مکہ کے لوگ بھی تھے، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے بت بنا کر حرم کے اندر رکھے ہوئے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں، ان بتوں کے ہاتھوں میں فال کے تیر رکھے ہوتے تھے. عرب جب کسی سفر پر جاتے یا کوئی انہیں بڑی مہم درکار ہوتی، درپیش ہوتی، تو وہ
पुजारियों के पास जाते और वो उनकी फाल निकालते, वो तीनों को मलाते और मलाने के बाद एक तीर निकालते, उसे कहते कि आंखें बंद करके तीर उठा लो। वो तीर उठाता, अगर उस पर ला लिखा है यानी नहीं लिखा है तो वो काम नहीं होगा, और अगर उस पर नाम लिखा है यानी हाँ लिखा है तो फिर वो काम करें। इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम की तस्वीरें बनाकर, उनके बुत बनाकर के भी हरम के अंदर रखे गए थे, इसलिए कि यमन के साथ यमनी कबाइल जो ईसाई थे उनके साथ ताल्लुकात हमारे सही हैं। तो इस तरह दुनिया में जिन लोगों की पूजा की गई वो बुनियादी तौर पर वो ही थे जिनको लोग बुजुर्ग समझते हैं। बुजुर्गों को पुकारना, बुजुर्गों की रूहों को पुकारना, इसी नौइयत का शिर्क था जो अरबों अजम में पाया जाता था। इधर हमारे हिंदुस्तान में जितने देवी देवताओं के बुत बनाए गए हैं वो सब इंसानी बुत हैं। आज के ज़माने में उन्हें मीडिया में देखना कुछ मुश्किल नहीं है। जितने बुत बड़े बड़े बनाए गए हैं वो देवियों के बुत बनाए गए हैं या देवताओं के बुत बनाए गए हैं, इंसानों के बुत हैं। इंसानों की शक्लें बना करके उनकी पूजा पाठ की जाती है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये बुतों को कोई बड़ी शय समझते हैं। असल में इस तसव्वुर के पीछे ये बात है कि इन बुतों की, जिनके ये बुत बनाए गए हैं, जिनकी ये तमसाल बनाई गई हैं, इनकी रूहें खुश होकर हमारी मदद करती हैं। ये तसव्वुर है। हमारे यहाँ जो मुसलमानों के अंदर पाया जा रहा है शिरक, बिल्कुल वो भी इसी नौइयत का है। जितने लोग बुजुर्गों के मानने के दावेदार हैं और उनकी कब्रों को पूजते हैं, एक बात और भी है ज़हन नशीन रहे कि ये जो मशरक़ी दुनिया है, हिंदुस्तान से लेकर रूस और जापान तक, ये जितने ममालिक हैं इन सब के अंदर बुत परस्ती है, बुत पूजे जाते हैं। और उसकी बड़ी वजह ये है कि ये सब के सब लोग अपने मुर्दों को जलाते हैं, दफन नहीं करते। दुनिया में दफन करने का रवाज सिर्फ यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों में है। इनके अलावा सारी दुनिया के मुशरिक अपने मुर्दों को जला देते हैं। इस वजह से उनके पास उनका कोई नामो निशान बाकी नहीं रहता। तो गोया उनकी मजबूरी है कि वो उनकी तस्वीर बनाएं, तमसाल बनाएं, उनके बुत बनाएं और उनको पूजें। और ये दुनिया जो अपने मुर्दों को दफन करती है, इनके पास मुर्दों की कब्रें होती हैं, वो उन तमसाल की जगह, उन बुतों की जगह कब्रों को पूजते हैं। ये है फ़र्क बुनियादी। इस हवाले से देखा जाए तो हमारे यहाँ भी जितना शिरक किया जा रहा है वो अंबिया अलैहिस्सलाम, सालिहीन, औलिया अल्लाह के नाम पर उन बुजुर्गों को पुकारने का शिरक है। अल्लाह ताला के सिवा पुकारते हैं और ये भी मानते हैं कि अल्लाह रब्बुल अरबाब है, रब्बे आज़म है, खुदाओं का खुदा है। ये सब बातें मानने के बावजूद अक़ीदा ये है कि दरअसल अल्लाह ताला बराह रास्त हमारी बात नहीं सुनता। वो बड़ी ऊंची बारगाह है, उसके लिए किसी न किसी वसीले की ज़रूरत है और फिर वसीला तलाश करना ज़ाहिर है कि किसी बड़े से बड़े बुजुर्ग को तलाश किया जाए। यही वजह है कि सबसे ज़्यादा अहले किताब ने और मुसलमानों ने जिनको पुकारा वो अंबिया हैं। सारे ईसाई आज भी अगर उनके चैनल आप देखें तो उन पर बाकायदा यीशु मसीह को पुकारा जाता है और यीशु खुदावंद की नज़र न्याज दी जाती है। और बड़े बड़े लोग वहाँ बैठे हैं जो उनके लिए दुआएं कराते हैं और बपतिस्मा देते हैं और उन्हें रंग लगाते हैं, फिर उनकी सिफारिश करते हैं, इस तरह। और जहाँ तक मुसलमानों का तल्लुक़ है, इनकी शेर व शायरी देखें आप, किसी भी शायर का कलाम उठाएं, ख़ुसूसी तौर पर ये नातें जो लिखी जाती हैं इनको देखें। इन पर अगर गौर करेंगे तो आपको सरीहन इनके अंदर मुशरकाना अक़ीदा पाया जाता नज़र आएगा। मिसाल के तौर पर
یہ آپ اکثر سنتے ہیں، نعتیں ہیں، اس طرح کے بول ہیں، اور قوال جو ہیں وہ اس کو تبلے کی تھاپ پر گاتے ہیں، بھر دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری یا محمد۔ یہ عام ہے، یہ گانے کے طرز پر یہ نعت لکھی گئی ہے، اور اس طرح کی دیگر بہت ساری نعتیں ہیں۔ ایک اور نعت ہے، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ۔ ایک اور بات ہے، اس میں ہے کہ اس میں کہنے والے نے کہا کہ جو مانگنا ہے درِ مصطفیٰ سے مانگ۔ یہ اس طرح کے جتنے جملے ہیں یا جتنے اس طرح کے شعر ہیں، یہ سب کی سب شرک یا شعر ہیں، اور ان میں بہت بڑا شرک ہے جو کیا گیا ہے۔ اور بظاہر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کی گئی ہے، ان کی تعریف بیان کی گئی ہے، بظاہر یہ سمجھتے، سننے والا بھی اس کو خاص نوٹس نہیں لیتا، وہ اسے نظر انداز کر دیتا۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، اگر قرآن مجید کے سامنے رکھ کر اس جملے کا تجزیہ کیا جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ سورہ جن کی آیت نمبر 20 سے 22 تک جو 2-3 آیتیں جن کا پڑھو، اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا، اس طرح کے اشعار ملتے ہیں جو لوگ پکارنے والے اس طرح پکارتے تھے اپنے ان معبودوں۔ تو انہوں نے جواب میں کہا گیا ہے، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا۔ اے نبی ان سے کہہ دو، انہیں بتا دو کہ میں تو اپنے رب کو، اپنے رب سے دعا کروں گا، میں تو اپنے رب کو موقع دوں گا، اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ جس سے یہ بات شاعر کہہ رہا ہے نا کہ بھر دو جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس کا خیال یہ ہے کہ یہ جو کچھ دنیا میں نعمتیں ملتی ہیں نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، اس کا یہ خیال ہے۔ اس کے جواب میں اگر قرآن پڑھو تو وہاں تو یہ کہا گیا ہے، اللہ فرماتے ہیں اے نبی ان سے کہہ دو، انہیں بتا دو، انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، میں اپنے رب سے مانگتا ہوں۔ دعا کرنا، مانگنا، سوال کرنا، یہ عبادت ہے، اس کو عبادت کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن میں فرمایا ہے، وقال ربکم ادعونی، اور اللہ نے فرمایا اپنے رب کو سے مانگ، اپنے رب کو پکار، اپنے رب کو پکار۔ استجب لک، اپنے رب کو، قال ربکم ادعونی، تم اپنے رب کو پکارو، میں تمہیں تمہاری دعا سنوں گا، استجب لکم، اور میں تمہارے لیے جواب دوں گا، یعنی قبولیت دوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستکبرون عن عبادتی، یہاں لفظ دعا کو عبادت قرار دیا اس آیت میں، کہ جو میری عبادت سے تکبر کرے گا، بندگی سے تکبر کرے، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل و خوار ہو جائے گا، داخل ہوگا جہنم میں، جہنم میں داخل ہوگا۔ تو اس لیے اس طرح کی پکاریں یا اس طرح کے اشعار شریعت شرک ہیں جو کہے گئے ہیں۔ دوسری جگہ سورہ بقرہ میں بھی یہ بات فرمائی گئی ہے، سورہ بقرہ کے اندر 186 آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب اے نبی آپ سے یہ لوگ میرے بارے میں سوال کریں، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بارے میں سوال کریں، میرے بندے تو میں قریب ہوں، میں قریب ہوں، یہاں لفظوں میں بھی واسطہ نہیں ڈالا، کل کا واسطہ نہیں ڈالا، یہاں بڑی اہم بات بیان کی گئی۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا کرنے والا، پکارنے والا
مجھے پکارے، میں اس کی پکار سنتا ہوں، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ جواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قبولیت دیتا ہوں اس کے جواب کو، اس دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ایک بات فرمائی ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو بھی چاہیے کہ میری بات مانیں۔ ذرا غور کرو، ان کو بھی چاہیے میری بات مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ ہدایت پا جائیں۔ گویا غیر اللہ کو پکارنا بے ہدایت کی بات ہے، اللہ کو پکارنا ہدایت کی بات ہے۔ اور یہ بات بڑے زور دار کر قرآن مجید میں کہی گئی ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا ہے، یہ جو سورہ جن کی میں نے آج پڑھی ہے نا پہلے، قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اس کے آگے فرمایا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، ان سے یہ بھی کہہ دو کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں یہ اختیار نہیں رکھتا کہ اپنے آپ کو کسی دکھ سے، کسی بیماری سے، کسی تکلیف سے، کسی نقصان سے بچا لوں، اور نہ ہی میں یہ اختیار رکھتا ہوں کہ بھلائی سے بیٹھوں۔ اچھا، اس آیت کی تفسیر میں اگر آپ آگے بڑھیں، پھر یہ بھی کہا کہ ان سے یہ کہہ دو قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرُنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحِدًا، ان سے یہ بھی کہہ دو، اے نبی ان سے یہ بھی کہہ دو کہ ہرگز، بے شک ہرگز اللہ کے سوا مجھے پناہ نہیں کہیں ملے گی، اللہ کے سوا مجھے پناہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ احکام ہوئے کہ ان کو سناؤ، تو وہ یہ ہماری تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے سنائے گئے کہ ہمیں اپنا عقیدہ کیا رکھنا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحِدًا، اس کے سوا تو مجھے کہیں پناہ نہیں مل سکتی، اللہ کے سوا کہیں پناہ نہیں۔ یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ اچھا، آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو جو نقصانات پہنچے، ان پر اگر تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار کفار نے قتل کر دیے۔ کون نہیں جانتا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا غزوہ احد میں شہید ہوئے؟ کون نہیں جانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے شہر میں کس طرح تکلیفیں دی گئی؟ کون نہیں جانتا کہ یہ ساری دکھ اور تکلیفیں اٹھائی انہوں نے؟ کون نہیں جانتا کہ بیر معونہ کا جو واقعہ پیش آیا وہاں کتنے صحابہ شہید کر دیے گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر لے گئے ان کو ساتھ، اور وہاں میں جا کر کے قتل کر دیے۔ یہ ساری باتیں ریکارڈ پر موجود ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفع ضرر کے مالک ہوتے تو یہ نہ ہونے دیتے۔ بھائی سمجھو ذرا اچھی طرح اس بات کو۔ خود غزوہ بدر کے اندر 21 نوجوان مسلمانوں کے شہید ہوئے، قتل ہوئے۔ غزوہ بدر میں 21، بعض 14 لکھے ہیں، لیکن اکثر حقیقت یہ ہے کہ 21 صحابہ شہید ہوئے۔ تو اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں، جو آپ کے عزیز ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے گھر والے، ان کی جو تکالیف آئیں، جو دکھ دیے کفار نے، اور پھر جس طرح آپ بیمار ہوئے، وہ بھی وفات النبی کے بعد میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ تو یہی بات کہی گئی ہے کہ یہ جو دکھ تکلیف زمانے کے ہیں نا دنیا کے، یہ بشری کمزوریوں کے ساتھ لگے ہوئے انسان کی بشریت کے ساتھ، یہ ان کا کوئی آدمی ان پر اختیار نہیں رکھتا، یہ اللہ کی طرف سے ہے سب کچھ۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ میں نفع ضرر کا مالک نہیں ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو کہا گیا ہے، پھر یہ ایک بول، میں نے صرف ایک بول کا تجزیہ کر کے دکھایا آپ کو کہ بھر دو جھولی میری یا محمد، یہ مشرکانہ نعرہ ہے، مشرکانہ نظمہ ہے۔ اس طرح کی نظمیں نہ سننی چاہیے نہ پڑھنی چاہیے۔ پھر کہنے والے نے کہا سارے نبی تیرے در کے سوالے، شاہ مدی، بڑی مشہور نعت ہے، اور یہ اکثر کیسٹوں پر چلتی ہے، لوگوں نے رکشوں پر، بسوں میں، ٹرکوں میں لگائی ہوتی ہے، اور خاص خاص جب میلاد النبی کا زمانہ آئے گا اگلے مہینے میں، ربیع الاول میں، تو یہ عام چلے گی، اور لوگ جھوم جھوم کر یہ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن ہے یہ مشرکانہ۔
جبکہ اس کے مقابلے میں جو بات کہی گئی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بغیر کسی استثناء کے بات ارشاد فرمائی ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 میں یہ بات فرمائی گئی ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، سب انسانوں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی فاضل ہے، جو بھی ہے، چاہے کوئی کتنا بڑا انسان ہے، وہ اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ کے حضور دست بدعا ہے اپنے فلاح کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ اس لیے فرمایا تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، فقیر ہو، اس کے در کے منگتے ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ اللہ لاپرواہ ہے، بے پرواہ ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہی بات کہیں گے اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ یہ تو اس کا کرم ہے، یہ تو اس کی خاص رحمت ہے جو اس نے انسانوں پر کر رکھی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر اس سے پہلی آیت پڑھو سورہ فاطر کی آیت نمبر 14، اس میں لوگوں سے کہا گیا ہے کہ ان تدعوہم، اگر تم ان سے دعائیں کرو، یہ جو قبروں میں دفن کر دیے گئے وہ نبی ہو، ولی ہو، صحابی ہو، کوئی ہو، سب کے سب کے لیے یہ بات کہی گئی ہے۔ سچی بات یہ ہے، ان تدعوہم، اگر تم ان سے دعائیں کرو، پکارو ان کو، لا یسمعوا دعاءکم، یہ تمہاری دعائیں نہیں سنیں گے۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، نہیں سنیں گے، کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ پھر فرمایا کہ بلاؤ سامعوا، تو فبرز محال وہ سونے ہی لے، مستجابوا لکم، وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے، تمہاری خواہش پوری نہیں ہو سکتی، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو سکتی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ یکفرون بشرککم، اور تمہارے سے شرک کا قیامت کے دن وہ انکار کر دیں۔ یہ جو تم پکار رہے ہو وہ قیامت کے دن کہیں گے اے پروردگار عالم، ہمیں نہیں پتہ یہ کس کو پکارتے ہیں، ہم نے ان کو یہ تعلیم نہیں دی، ہم نے تو ان کو تجھے پکارنے کی تعلیم دی تھی، ان ظالموں نے ہمیں ہی شرک کی درگاہ بنا لیا۔ پھر فرمایا وَلَا يُنَبِّئُكَ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، کیسی بات کہی کہ اللہ سے بڑھ کر اچھا خبر دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے کلام میں تمہیں خبر دے دی ہے کہ یہ نہ کرو، یہ شرک ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے بہتر تمہیں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، بہتر خبر تمہیں نہیں دے سکتا۔ اور پھر آگے بڑھو، سورہ اعراف آیت نمبر 188 میں یہ بات فرمائی ہے کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے نبی ان سے کہہ دو، کلیئر، بالکل کلیئر الفاظ ہیں، اتنی اس سے زیادہ کلیئرٹی نہیں آ سکتی، کلیئر کر کے کہا اے نبی ان سے کہہ دو، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، ان سے کہہ دو میں اپنی ذات کے لیے بھی اختیار نہیں رکھتا نفع نقصان کا، اللہ ہے کہ اللہ چاہے، اللہ کی مشیت کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے اس کے اذن سے ہوتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ، اور ان سے یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا، اگر میں یہ پوشیدہ کا علم رکھتا، اگر مجھے پتا ہوتا کل کیا پیش آئے گا، کل کیا پیش آ جائے گا، کوئی مصیبت آ جائے گی، کوئی بیماری آ جائے گی، کوئی دشمن غالب آ جائے، کچھ آ جائے گا، کیا آ جائے گا کچھ پتہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا بڑا گھمایا ہے اس آیت کے اوپر بڑی، کہ کیوں نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب کچھ کا پتہ تھا، آپ نے پہلے کہہ دیا کہ صحابہ سے جنتی ہیں، اہل ایمان جنت میں جائیں گے، جنت میں یہ نعمتیں ملیں گی، وہ یہ بات ہی نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کل پتہ نہیں تم بیمار ہو جاؤ گے، کل پتہ نہیں تمہاری موت آ جائے گی۔ دنیا کے کسی انسان کو نہیں پتا کہ چند منٹ بعد یا چند گھنٹے بعد اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا، کسی کو نہیں پتا۔ ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا،
اور دنیا میں کوئی انسان ہے ہی نہیں ایسا دیکھا گیا ہے کہ ٹھیک 5 منٹ پہلے آدمی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، لوگوں سے باتیں کرتا ہے، دیگر اپنے بہت سی امور سر انجام دیتا ہے، ٹھیک 5 منٹ بعد وہ بڑک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی دیکھا تھا، ادھر تھا ادھر تھا ادھر تھا۔ کیا سمجھے آپ کہ اگر پتا ہو کہ 5 منٹ کے بعد موت آ جانی ہے تو دوڑ دوڑ نہیں کرے گا، راج نہیں کرے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی کو نہیں پتا، نہ کسی نبی کو اپنے مستقبل کا اس لحاظ سے پتہ ہے، نہ کسی ولی کو پتہ ہے، نہ کسی ڈاکٹر کو، نہ کسی کو نہیں پتہ۔ اسی طرح موت اچانک آ جاتی ہے، اور کتنے انبیاء کی، جتنے انبیاء دنیا میں آئے قرآن مجید میں ان سب نبیوں کی موت اور حیات کے بارے میں بڑی تفصیلات بیان کی گئی۔ ان کی بیماریوں کا، ابراہیم علیہ السلام کی بیماری کا، موت کا، آخرت کا سب کچھ بیان کیا ان کی زبان میں۔ اسی طرح دیگر صحابہ کے بارے میں اور انبیاء کے بارے میں ایک ایک کو پڑھو۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھو، قرآن مجید میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ وہ مسجد کی نگرانی کر رہے تھے۔ ہیکل جب تعمیر ہو رہی تھی نا، جس کو آج کل ہم مسجد اقصی کہتے ہیں، اس کی تعمیر کے لیے وہ نگرانی کر رہے تھے، اور اپنی چھوٹی جو ان کے پاس جو کا عصا تھا، لاٹھی لے کر کے اپنی تھوڑی کے نیچے رکھ کر کے کھڑے تھے۔ قرآن کا بیان یہ ہے کہ وہ کھڑے تھے اور کھڑے کھڑے مر گئے۔ عبرت کے لیے یہ بہت عجیب مقام ہے سمجھنے کے لیے، کھڑے کھڑے مر گئے۔ ذرا غور کرو، کسی کو نہیں پتہ چلا ان کی موت کا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کیا ان کے گھر والے کدھر چلے گئے، باڈی گارڈ کدھر چلے گئے، یا کیونکہ جو بات وہاں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک گھن کا کیڑا تھا، اس کو پتہ چلا کہ یہ مر گئے ہیں، اور اس نے اس کی لاٹھی کھانی شروع کر دی۔ اگر لاٹھی کو لکڑ کو گھن لگ جائے تو کتنے دنوں میں کھاتا ہے؟ غور کرو، یہ سیکنڈوں کی بات، منٹوں کی نہیں ہے بھائی۔ چند گھنٹے بھی لگے ہوں، ایک دن بھی لگا ہو، 2 دن 4 دن بھی لگے ہوں، تو سوال یہ پیدا ہو جائے گا کہ خادم ان کے کدھر گئے، کھانا دینے والے کدھر گئے، گھر والے کدھر سے، وہ سارے درباری کدھر چلے گئے؟ کیا سمجھے آپ؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ذہنوں کے اندر سے نکال دیا اس پیغمبر کو، انہوں کی یادداشت ختم ہو گئی، کوئی نہیں جانتا کیا ہوا، بس وہ کھڑے 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 مر چکے ہیں۔ جب گھن کے کیڑے نے، دیمک نے اس لاٹھی کو کھایا اور مٹی ہو گئی تو ان کا وزن اوپر پڑا ہوا تھا تو گر گئے۔ کیا ثابت ہوا؟ اللہ کا نبی بھی اپنے آپ کے اوپر اختیار نہیں رکھتا، اللہ کے نبی کو بھی اپنی موت کا پتہ نہیں ہے۔ اس کے ارد گرد جتنے بڑے بڑے عالم فاضل لوگ تھے انہیں بھی پتہ نہیں ہے، اور جنوں کا قول نقل ہوا ہے کہ اگر ہم جانتے کہ یہ مر چکے ہیں تو ہم یہ ذلت کی مزدوری نہ کرتے۔ تو کیا سبق نہیں ملا آپ کو؟ ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا کہا گیا ہے، اس لیے فرمایا گیا ہے ان سے کہہ دو کہ میں غیب نہیں جانتا، مجھے نہیں پتہ کل کیا پیش آ جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ واقعات اس طرح کے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے ہیں، چار چفیرے دشمن تھے، ہر طرف دشمن ہی دشمن تھے، تو آپ رات کو سویا نہیں کرتے تھے، فرماتی ہیں سوتے نہیں تھے، ساری رات جاگتے تھے، نماز عشاء کے بعد جاگتے رہتے تھے، پھر تہجد میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور اسی کمرے حجرہ عائشہ میں تہجد پڑھا کرتے تھے۔ سوائے رمضان کے مہینے کے سوا مسجد میں تہجد پڑھنا نبی سے ثابت نہیں ہے، جنہیں میں تم تہجد پڑھتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ہم نے باہر ہتھیاروں کی کھڑکنے کی آواز سنی۔ آپ نے فرمایا بھائی کون ہے؟ جواب دینے والے نے کہا کہ میں سعد بن ابی وقاص ہوں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فاتح ایران۔ فرمایا کدھر پھرتے ہو اس ٹائم، کدھر آئے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دوں، ان کے دشمن بہت ہے،
اس لیے میں ہتھیار لے کر آیا ہوں آپ کا پہرا دینے۔ کیا خیال ہے؟ آپ نے کیوں پوچھا بھائی کون ہے؟ جانتے نہیں تھے؟ دور کی باتیں چھوڑو، قریب کی سنو نا، کیا جانتے نہیں تھے؟ سعد بن ابی وقاص کے دل کے اندر کس نے مقلب القلوب کا ثبوت کس نے دیا؟ اللہ دلوں کو پھیر دینے والا ہے، اللہ دلوں کو پھیر دینے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے، یار اے دلوں کو پھیر دینے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ تو اس طرح کی ایک واقعہ نہیں، سینکڑوں واقعات آپ کو سنائے جا سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ میں ان سے کہہ دو وَلَوْ كُنْتُ عَالِمَ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، مجھے آنے والے زمانے کے حالات کیا پیش آ سکتے ہیں ہمیں ان کا پتہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت ساری خیر جمع کر لیتا، کسی قسم کی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میرے صحاب قتل نہ ہوتے، میرے ساتھی سنگی ان کو تکلیفیں نہ پہنچتی اگر میں غیب جانتا ہوتا۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو صحابہ کرام آپ ایسے سے واقعات ہیں نا تاریخ کی کتابوں میں کہ جنگ بدر کے اندر جو قیدی آئے تھے ان میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی ولید بن ولید قیدی ہو کے آئے تھے۔ تو ان کو چھڑانے کے لیے ان کے بھائی خالد اور ہمارا دونوں آئے۔ جس انصاری صحابی کے وہ قبضے میں تھے اس نے اس کے بہت پیسے مانگے کہ یہ بڑا سرمایہ دار گھر ہے، اچھے پیسے دے گا۔ وہ ہچکچاتے تھے تو ہمارا نے کہا کہ بھائی سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوتی ہے، پیسے دو نا، جتنے مانگتے ہیں دو اور بھائی کو چھڑاؤ۔ ولید کو چھڑا لیا۔ اب ولید کے اوپر اس بات کا اثر ہو چکا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنایا کرتے تھے، ان قیدیوں کو جو قرآن سناتے تھے۔ غور کرو قرآن مجید کس طرح دلوں کے اندر داخل ہوتا تھا۔ تو وہ دراصل اندر سے مسلمان ہو گئے تھے۔ جب وہ نکلے تو راستے میں ایک جگہ اس نے ذرا دم مارنے کے لیے اونٹنیاں بٹھائیں۔ جب اونٹنیاں بٹھائیں تو ولید اتر کر بھاگ گیا۔ وہ پیچھے بھاگے، بہت زیادہ بھاگے، لیکن آخر کار انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اپنے بھائی کو پکڑ کر اس کی مشکیں کسی باندھ لیا، ڈاچی پر بٹھا لیا، لے جا کر کے قید کر دیا۔ وہ جو دعائے قنوت نازلہ حدیث کی کتابوں میں آئی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ولید کی مدد فرما، حشام بن ربیعہ کی مدد فرما۔ حشام ابو جہل کا ماں جایا بھائی تھا جو مسلمان ہو گیا تھا اور ہجرت کے رستے میں پکڑ لیا گیا تھا۔ ابو جہل وغیرہ نے ان کو گرفتار کر لیا تھا، تیری ماں مر چلی ہے، واپس چل۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رہ گئے اس کا کہنا نہ مان، یہ بے ایمان ہے، دھوکہ دے گا، لیکن ان کو اعتبار کر گیا، کہنے لگا میری ماں جڑیاں مر جائے گی۔ تو وہ واپس گئے تو انہوں نے اسے قید کر دیا اور ایک مدت دراز تک وہ قید رہے، ولید بھی قید رہے۔ یہ اس طرح کے اور بھی بہت سارے صاحب۔ ذرا فرمائیے اگر معاملہ یہ ہوتا کہ آپ غیب جانتے ہوتے تو بھائی انہیں دیتے ہی کیوں؟ ایک بندہ آپ کے پاس ہے، کیوں دیتے؟ اس طرح کے اور بھی بے شمار مسالے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بات کہی کہ ان سے کہہ دو وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں تو بہت سارے اچھے کام اپنے لیے جمع کر لیتا، بہت سارے فائدے سے بیٹھ لیتا اگر میں غیب جانتا ہوتا۔ پھر فرمایا وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی دکھ ہی نہ پہنچتا۔ بھائی ہر دکھ کا پہلے ہی علاج کیا ہوتا۔ قرآن کی یہ الفاظ کتنے وسیع واضح ہیں صاحب۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی دکھ تکلیف نہ پہنچتی، کوئی برائی نہ پہنچتی۔ اور پھر فرمایا ان آنا نذیر و بشیر، ان آنا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ کس پر؟ قرآن کی آیات پر، نبی کے فرمان پر، نبی کی رسالت پر، رب کی توحید پر ایمان لائیں۔ تو اسی لیے اس طرح یہ باتیں جو کہتے ہیں نا کہ جو مانگنا ہے در مصطفیٰ سے مانگ، وہ یہ ان آیات کے سامنے رکھ کر ذرا پڑھیے ان جملوں، یہ شرکیہ جملے ہیں۔ اور ایک بات اور آپ کو معلوم ہوگی
آپ جاتے ہیں نا باہر سفر کرتے ہیں تو گاڑیوں پر لکھا ہوتا ہے، گاڑیوں کی پشت پر لکھا ہوتا ہے، ٹرکوں پر، کاروں پر لوگوں نے لکھ رکھا ہے اللہ نبی وارث، اللہ نبی۔ بڑے بھلے بھلے لوگوں کو دیکھا، پڑھے لکھے لوگوں کی جہالت دیکھی کہ اللہ نبی وارث، یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، یہ موضوع اب ٹائم نہیں ہے میرے پاس، اللہ تعالیٰ نے سورہ الحدید کی آیت نمبر 10 میں یہ بات فرمائی ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ یہ جو میراث ہے نا زمینوں آسمانوں کی، سب کی میراث یہ اللہ کی ہے، کسی بندے کی نہیں ہے۔ جب نبی فوت ہوگا اس کی میراث بھی اللہ کو جائے گی، اور جو عام آدمی فوت ہوگا اس کی میراث بھی اللہ کو جائے گی۔ کتنے لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے، یہ سب کچھ جو ہمیں حاصل ہے یہ تو اللہ کا مال ہے۔ یہی بات بار بار قرآن میں کہی گئی ہے کہ یہ نعمتیں تو اللہ نے تمہیں دی ہیں، تمہارا تو اپنا وجود اپنا نہیں ہے، تمہارا اپنا وجود ہے جس کو تم کہتے ہو نا یہ میرا ہاتھ ہے، بھائی تمہارا کدھر ہے، تمہیں کسی نے دیا ہے۔ جس کو تم کہتے ہو یہ میرا وجود ہے، میرا بدن ہے، یہ تمہارا کدھر ہے، یہ تو کسی اور نے دیا ہے تمہیں۔ یہی بات قرآن سمجھانا چاہتا ہے کہ تمہارا یہاں کچھ بھی نہیں، اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں اور تم اللہ کے نعمتوں میں وسیط امین ہو، امانت دار ہو۔ اگر ان امانتوں میں خیانت تم نے کی تو اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ یہ بات ہے جو اللہ نے قرآن میں کہی ہے۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا، سورہ انعام کی آیت نمبر 50 میں فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ، اے نبی ان سے کہہ دو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ان سے کہو لا أقول لكم عندي خزائن اللہ، ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں بتا دوں صاف صاف کہ اللہ کے خزانے میرے کنٹرول میں نہیں ہیں، اللہ کے خزانے میرے قبضہ قدرت میں نہیں ہیں۔ یہ باتیں کس لیے کہی گئی ہیں؟ قرآن کی یہ آیتیں کس کے لیے ہے؟ کون لوگ ہیں جن کو یہ سنائی جائے؟ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں غیب نہیں جانتا، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں نوری مخلوق ہوں۔ یہاں دن رات نوروں میں نور اللہ کے نعرے، جہالت کی انتہا ہو گئی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ قرآن نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ اللہ اور کے رسول جو ہیں وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں۔ بار بار یہ بات کہی گئی ہے، اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں۔ اس لیے یہ بات بھی اعلان کر دی گئی کہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں نورانی مخلوق نہیں، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں میں فرشتہ نہیں ہوں۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی، میں صرف اس کے پیچھے چلتا ہوں۔ ذرا غور کرو، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، ان سے یہ بھی پوچھو کہ کیا اندھا اور نابینا، اندھا اور بینا، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں؟ یہ ایسا سوال ہے جو میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اندھا اور بینا برابر نہیں ہوتے۔ تو یہی بات کی ہے کہ خدا اور رسول برابر ہیں، کہ خدا کو چھوڑ کر تم رسول کو پکارتے ہو، اللہ کے بندوں کو پکارتے ہو، کیا اللہ اور اس کا بندہ برابر ہے؟ یہی بات ہے جو بار بار کہی گئی۔ تمہیں کیوں عقل ماری گئی تمہاری؟ یہ بات بار بار سمجھائی موٹے لفظوں میں، لا یستوی قل هل یستوی الاعمی والبصیر، ان سے پوچھو کیا اندھے، آنکھوں والے اور نابینے برابر ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ برابر ہے؟ بتائیے کون کہہ سکتا ہے؟ سورہ فاطر میں کہا کہ ان سے پوچھو کیا اندھیرا اور اجالا برابر ہے؟ کیا مردہ اور زندہ برابر ہے؟ کیا روشنی اور اندھیرا برابر ہے؟ دھوپ اور سردی اور گرمی برابر ہے؟ دھوپ اور چھاؤں پر اس طرح کے سوال کیے گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ موٹی مسائلیں، بالکل آس پاس کی مسائلیں سوال کر کے پوچھ لی گئی ہیں کہ اگر تمہاری عقل مانتی ہے کہ یہ بات چیزیں برابر نہیں تو یہ بھی تسلیم کرو، اللہ اور اس کا بندہ برابر نہیں ہوتا، بندہ بندہ ہوتا ہے، رب رب ہوتا ہے۔ یہ بات کہی گئی۔ پھر فرمایا آخری جملہ یہ ہے کہ افلا تتفکرون، کیا غور و فکر نہیں کرو گے، سوچو گے نہیں؟ ہمارے علماء حضرات، ہمارے ملا جی یہ کہتے ہیں کہ دین میں سوچ کا کوئی لینا دینا نہیں، عقل کا کوئی لینا دینا نہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ کیا سوچو گے نہیں، تو غور و فکر نہیں کرو گے باتوں پر؟ حضرات گرامی قدر، یہ جو ہم گفتگو میں بعض اوقات اس طرح کے جملے بولتے ہیں نا، شرکیہ، ان سے بچیے، سمجھ حاصل کیجیے کہ یہ شرکیہ جملے ہیں۔ ایک صحابی ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، اس نے آ کر کے کہا انشاءاللہ و ان شئت، اگر اللہ نے چاہا اور آپ نے،
آپ نے فرمایا غصے سے فرمایا کیا تم مجھے اللہ کا چلی چڑھاتا ہے؟ بس اتنا کہا ہے انشاءاللہ. سمجھے؟ تو حضرات گرامی قدر اس طرح کے جملے جو ہم بولتے رہتے ہیں ذرا ہوشیار باش بچیے، یہ شرک ہے اور شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.